हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में आज के टॉक शॉक में हम दो अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जो बेंच है उसने 14 मई को इंतखाबात कराने का जो फैसला किया था उस फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती कायम करेगी। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से मुस्तरद करेगी, उस फैसले के हवाले से पार्लियामेंट मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि पाकिस्तान का अकाउंट सेटल करने का सबसे बड़ा एक फोरम है, उसमें नादरा लीक्स के हवाले से जो हमने बात की थी कि किस तरीके से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का डाटा एक्सेस किया गया था गैर कानूनी तौर पे, वहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस मामले का नोटिस लिया गया है। वहाँ पर क्या बात हुई हम वो भी आपको बताएंगे। टॉक शॉक का वहाँ पर भी तस्करा हुआ। उमर चीमा से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चीमा साहब, आर्मी चीफ ने जनरल आसिम मुनीर ने और DGISI जनरल नदीम अंजुम ने कल शाम एक मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ना उनका जो अंदाज़े तकल्लुम था उसमें एक बड़ी कॉन्फिडेंस आया, बहुत उसमें ना एतमाद था, खुद एतमादी थी। ठीक है, तो वैसे ही इस तरह का एतमाद तो पार्लियामेंट से होके जाए तो तब आना चाहिए, लेकिन चलें इस मीटिंग के बाद आया। और फिर हमने देखा कि आज पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई, जो पेश की गई पहले, जिसमें कहा गया कि जो मोटी बात है उसमें उन्होंने कहा कि हम जो ये फैसला है उसको मुस्तरद करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। तो हिकमत अमली आपको क्या लगती है, क्योंकि कल भी एक मीटिंग जो आने वाले 24 घंटे हैं उनमें एक मीटिंग तलब कर ली गई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, तो आपको स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की क्या लग रही है? शाही, पहले नंबर पे तो आपको मुबारकबाद। आज आपने बड़े अच्छे कलर की जुराबें पहनी हुई हैं, ज़रा थोड़ा सा टांग पे टांग रखे ना, लोग भी देखें। हैं? और ये काफ़ी दिनों बाद ना मुझे आपकी जुराबें पसंद आई हैं, अरे और बड़ी आपको पता है कि जब भी आती है ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ बड़ी बिल्कुल। मेहरबानी। हाँ, तो आपने नकल मेरी काफ़ी करने की कोशिश की है लेकिन आप कामयाब नहीं हुए, यार पता नोटिस नहीं भी नहीं। आप वैसे किधर से जुराबें लेते हैं, मुझे नहीं कोई इस तरह की कोई शाप मिली। मैं तो बाटा पे चला जाता हूँ और उधर कोई मैंने एक दो ट्राई की हैं, लेकिन लोगों ने कोई पसंद नहीं की। अच्छा, हाँ चले यार आप इस हाँ। मौजू पे आए, आप छोड़े इस बात को। और यार चीमा साहब, मुझे समझ नहीं आती आप हर वक्त जूतों और जुराबों की तरफ क्यों देखते रहते हैं यार, मतलब ऊपर देखा करो हाँ, थोड़ा सा। नहीं शायरी ऊपर देखने वाली चीज़ कोई नहीं। तो शाही, ये जो आपने पार्लियामेंट की बात की है, ये एक मेरे ख्याल बाकायदा एक ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वार है। और इसमें जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। और ये मेरे ख्याल है कि हम पहले भी बात करते आए हैं, लेकिन अब जो है वो बहरान जो है वो बाकायदा एक शक्ल इख्तियार कर रहा है। पहले ये था कि हम जा रहे हैं क्रैश की तरफ, अब वो क्या होगा वो नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब हम एक बाकायदा उसकी एक एक शक्ल बनती जा रही है कि ये किस तरह से आगे चीज़ें चलेंगी। और देखें, ये गवर्नमेंट ने, हालांकि गवर्नमेंट जो है वो अगर उन्होंने अगर कैबिनेट लेवल पर भी करते, उन्होंने जो कि कर लिया पहले, और इसका आगाज़ जो है कैबिनेट लेवल पर क्या करते हैं कि उन्होंने फैसले को मुस्तरद किया। ठीक है, यही है ना कि हम इस फैसले को नहीं मानते, और मुस्तरद करने का मतलब यह है कि हमने इस पर अमल दरामद नहीं करना। और लोग जो हैं वो ज़्यादातर मिसालें दे रहे थे जी कि शहबाज शरीफ जो हैं उनका हाल भी यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बड़े स्मार्ट आदमी हैं। उनको पता है कि इस दफ़ा जो है ना मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सारे जाएंगे अगर कोई जाता है। और उसकी वजह क्या है, उसकी आगाज़ जो है, उसकी बुनियाद जो है वो जस्टिस साकिब सार जो हैं वो रख चुके हैं। वो मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस एक बड़ा एक मशहूर केस है, और जिसमें जो असल में वो केस क्या था वो हमें भूल जाता है, लेकिन जो उसमें फ़ैसला हुआ था वो ये था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो, उसका मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट है, कि कैबिनेट से मिलके जो फ़ैसला होगा वो उसको गवर्नमेंट का फ़ैसला तस्वर किया जाएगा। तो अब यह है कि जब आपने एक तौहीन अदालत किसी पर इन्वोक करनी थी, तो वो सिर्फ आपने प्राइम मिनिस्टर पर नहीं करनी थी, वो फिर आपको पूरी कैबिनेट पर करनी थी। और शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता है कि लंबी चौड़ी कैबिनेट भी बनाई हुई है कि आप इनको तौहीन अदालत के तहत इनको फारिग करके दिखाएं ज़रा। हमें अभी जो है ना उस हिकमत की अंदाज़ा हुआ है कि इतनी लंबी और बड़ी कैबिनेट बनाने का क्या फ़ायदा था।
لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بھی انحصار نہیں کیا کہ صرف کیبنٹ جائے. اب معاملہ تو پارلیمنٹ میں آ گیا. اور دوسرا دیکھیں اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاسکنگ ہے کہ تمام اتحادیوں کی کہ کس نے کیا بات کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی شہباز شریف جو ہے وہ اکیلے قابو آ جائیں. کوئی باتیں ہیں جو کہ بلاول بھٹو کر چکے ہیں, کوئی باتیں ہیں کہ جو فضل الرحمان کر چکے ہیں. اب جو خالد مکسی صاحب ہیں باپ کے سربراہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے, وہ قرارداد ان کی طرف سے آئی ہے کہ اس میں ایک میسج ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور سب وہ اپنے اپنے چہرے بھی دکھا رہے ہیں. یعنی کہ بلوچستان کی طرف سے یہ قرارداد آئی ہے. سندھ پیپلز پارٹی کے والے سے دیکھیں سندھ بھی بلوچستان بھی اکٹھا ہے, اور پنجاب کی جو جماعت ہے دیکھیں نا, پنجاب کی جماعت نون لیگ تو پنجاب کی جماعت ہے نا, تو اوورال اور خیبر پختونخوا بھی دیکھیں نا, خیبر پختونخوا کی بھی تو نمائندگی اس میں ہے نا, مولانا فضل الرحمان, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ اور ظاہر ہے پنجاب بھی, تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے کے خلاف. اچھا اس میں ایک اور بھی میں اس کو انداز سے پیش کرنا چاہوں گا. لیکن یہ ہے کہ آج جو ہوا ہے اس میں آج بل والا معاملہ آیا تھا جو سپلیمنٹری گرانٹ کے حوالے سے, یا ابھی یہ ریزولوشن آئی ہے؟ ابھی یہ ریزولوشن آئی ہے, ٹھیک ہے. ابھی میرے خیال نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ ہوگا کہ جو انہوں نے کہا کہ آپ 20 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دیں الیکشن کرانے کے لیے, تو وہ معاملہ وہ انہوں نے میرے خیال 10 اپریل تک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو 10 اپریل سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ جو ایک بجٹ میں جو کوئی کسی مد میں رقم مختص نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے نا ایک سپلیمنٹری گرانٹ آتی ہے. عام طور پہ روٹین یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بجٹ آتا ہے نا تو سپلیمنٹری گرانٹ کی ایک لسٹ آتی ہے جس میں ہم بڑی خبریں بھی نکالتے ہیں جی کہ اس دوران فلاں کا علاج ہوا اور فلاں کا نہیں ہو سکا, اور فلاں کے ساتھ جو ہے یعنی کہ ان کو یہ پیسے دیے گئے اور اب جو ہے وہ ادھر سے اپروول لیں گے, کیونکہ بجٹ کی اپروول جو ہے وہ پارلیمنٹ نے دینی ہوتی ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ نیکسٹ بجٹ کا انتظار کریں کہ تب جا کے یہ چیزیں ہم ادھر سے اپروول لیں گے سپلیمنٹری گرانٹ کی, وہ انہوں نے ابھی لے کر آئیں گے کہ جی وہ 20 ارب روپیہ ہم گو کے مسترد کرتے ہیں, لیکن یعنی کہ آپ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کی, پارلیمنٹ نے دوبارہ اس کو مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی کہ ہم نے اور کئی جگہوں پہ پیسے لگانے ہیں, یعنی کہ 20 ارب روپیہ ہے نہیں اور ہمیں ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں جس طرح کہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں. تو وہ اس کا بھی جو استرداد ہے جو مسترد ہوگا, ریجیکشن ہوگی, وہ پارلیمنٹ سے ہی ہوگی. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ سٹیج پہ وہ پھر سیکیورٹی کا معاملہ آ گیا. اس کے لیے جو معاملہ آگے نیشنل سیکیورٹی میں جا رہا ہے, نیشنل سیکیورٹی کونسل میں, کہ جہاں پر تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی ہوں گے, اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان بھی ہوں گے, اور مقصد اس کا یہ ہوگا, پرائم منسٹر اس فورم کو ہیڈ کرتا ہے, ڈیفنس منسٹر میرے خیال میں ہے نہیں ہے ملک میں شاید, وہ آ جائیں گے. اچھا وہ آ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ زاد صاحب کو کہنا کہ میں بس آ رہا ہوں. اچھا آپ نے پہلے وعدہ خلافی کی ہوئی. اچھا آپ سے بات ہو گئی. ہاں ہو گئی. تو وہ اس فورم پہ وزیر خزانہ بھی ہوں گے, وزیر خزانہ بھی ممبر ہے نا اس کے, تو یہ اس فورم سے بھی یہ فیصلہ ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر توہین عدالت ہوئی تو سپریم کورٹ کو خالی پارلیمنٹ ہی نہیں, وزیر اعظم ہی نہیں, آرمی چیف کو بھی بلانا پڑے گا, ڈی جی آئی سی کو بھی بلانا چاہے پڑے. ویسے ذات اگر جو ہے سپریم کورٹ اتنے لوگوں کو نہل کرے گی تو یہ باقاعدہ ایک انقلاب ہوگا. اچھا چیمہ صاحب میں آپ کو بتاؤں, اس کا بھی ایک ماضی میں ریفرنس موجود ہے. جو 3 نومبر کے اقدامات تھے, جنرل مشرف صاحب نے 3 نومبر 2007 کو جو ایمرجنسی لگائی تھی, 2 نومبر کو لگائی تھی, 3 نومبر کو لگائی تھی شاید 3 نومبر کو, ٹھیک ہے. تو 3 نومبر کو جو ایمرجنسی 2007 میں لگائی تھی, تو اس میں مشرف صاحب نے کیا کام کیا تھا. مشرف صاحب نے سب سے پہلے کور کمانڈرز میٹنگ بلائی فوج کی, اور اس کور کمانڈرز میٹنگ سے فیصلہ لیا. پھر یہ ڈیفنس کمیٹی کو بلا لیا, سیکیورٹی کمیٹی کو بلا لیا, اس سے بھی فیصلہ لیا, اور پھر کیبنٹ سے بھی لیا فیصلہ. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, مقصد یہ تھا مشرف صاحب کتنے لوگوں کو فارغ کریں گے, کنوں پہ وہ لگائیں گے آرٹیکل 6. جی, تو لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب افتخار چودھری صاحب نے اپنی عدالت لگائی تھی, سب سے پہلے افتخار چودھری صاحب نے تو جن ججز نے پی سی او لیا تھا, حلف لیا تھا, ان کو فارغ کیا تھا. پھر بعد میں اپنی عدالت لگا کے انہوں نے جس نقطے کے اوپر وہ لے کے آئے تھے, وہ نقطہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ صرف ایک بندے کا تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر فیصلہ ایک بندے کا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. افتخار چودھری صاحب ایک بندے پہ لے آئے تھے, اور افتخار چودھری صاحب نے حکم دیا تھا کہ اب مشرف صاحب پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کیا جائے, اور سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا اس کے تحت
جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے اپنی حکومت میں 2013-14 میں ان کے خلاف مشرف صاحب کے خلاف یہ کارروائی کا آغاز کیا. ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے وہ چیمہ صاحب یہ ہے کہ جو لا منسٹر ہیں ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ آج بریفنگ دے رہے تھے. فورن میڈیا کو بھی انہوں نے ایک الگ سے بریفنگ دی اور کچھ لوگوں سے انڈیویجول ملاقات بھی ہوئی. میں ان سے الگ سے بھی میری ملاقات آپ ہوئی کی ہے. تو ویسے بھی انہیں کی طرح الگ ہی ملتے ہیں لوگوں سے. نہیں چیمہ صاحب آپ کی طرح ہی الگ سے ملتا ہوں. آپ تو یار چیمہ صاحب آپ الگ سے ملتے ہیں, میں تو آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے, آج آپ اکیلے گئے ہیں. آج میں اکیلا تھا. وہ پارلیمنٹ میں میری ان سے ملاقات ہو گئی. وہ پارلیمنٹ میں اس قرارداد کے لیے جو کمیٹی بنی ہوئی تھی تو وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے سارے کمیٹی ممبرز, تو اتفاق سے وہاں پہ لا منسٹر بھی آئے تو میں نے ان سے کچھ باتیں پوچھی. تو وہ ریفرنس جو دے رہے ہیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی ایمرجنسی تو آپ انووک نہیں کر سکتے. انیشلی ایک رائے تو یہ تھی نا ایمرجنسی انووک کریں گے, پھر لیگل ایکسپرٹ سے رائے ملی کہ وہ ایمرجنسی کے لیے بھی آپ کو صدر کے پاس جانا ہوگا. تو صدر تو عارف علی بھی بیٹھے ہیں, وہ تو نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا مطلب ہے آؤٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کوئی آپ روٹ اختیار کریں گے اس سارے کانسٹیٹیوشنل آئینی کرائسس کا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آئین کا آرٹیکل جو 254 ہے نا اس میں رستہ موجود ہے, ہم اس کو اپنائیں گے. وہ کیا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں, وہ سمجھنا بھی ضروری ہے. اور ایک اور رستہ بھی ہے جو مجھے اسی جو کمیٹی گورنمنٹ کی ہے, ہائی پاورڈ کمیٹی ہے جو کہ اس سارے معاملے پر غور کر اس کے ایک رکن نے بتایا. تو جو آئین کا آرٹیکل 254 ہے, یہ آئین کی کتاب میں سے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ آرٹیکل 254 کہہ رہا ہے کہ فیلئر ٹو کمپلائی ود ریکوائرمنٹس ایز ٹو ٹائم ڈز ناٹ رینڈر این ایکٹ invalid when any act or thing is required by the constitution to be done within a particular period and it is not done within that period, the doing of that act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئینی طور پہ کوئی چیز کرنا ریکوائرڈ ہے کسی خاص ٹائم میں اور اگر وہ اس ٹائم فریم کے اندر نہیں ہوتی تو وہ غیر آئینی نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو رستہ یہ یعنی آئین میں گنجائش ہے, آئین میں بالکل گنجائش ہے. دوسری جو بات جو مجھے کسی نے بتائی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ایک اوپینین گورنمنٹ کے پاس یہ آئی ہے جو ان کے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ جو تھا جس بینچ نے یہ قانون سازی کی تھی یہ بینچ ہی غیر آئینی تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک قانون سازی وہ کریں گے, کر سکتے ہیں موسٹ لائکلی, کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز کے والے سے کوئی فیصلہ کرنا ہے وہ فل کورٹ کرے گی, اور فل کورٹ جب وہ کرے گی فیصلہ تو اس کا اطلاق گزشتہ 30 یا 40 دن کے اوپر بھی ہوگا, ریٹروسپیکٹو پہ اس پر عمل درآمد کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک ایکٹ پاس کر لیا جائے جس میں کہہ دیا جائے کہ آئین کے تحت اگر 90 دن کے انتخابات کا معاملہ یا اور کوئی آئینی مشگافی ہے اس پر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو وہ اکیلے یا چیف جسٹس صاحب اپنے 2 ججز کے ساتھ نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے. ہم ایکٹ پاس کر دیتے ہیں کہ فل کورٹ کرے گی, اور فل کورٹ کا یہ جو قانون سازی ہے اس کا اطلاق یہ حالیہ جو فیصلے ہیں ان پر بھی ہوگا. تو ریٹروسپیکٹو میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ دو ایک جسے کہتے ہیں نا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل وہ نظر آئی ہے گورنمنٹ کو. اب ہوتا ہے نہیں ہوتا آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ 2 بڑی سیریس باتیں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. نہیں شاہ جی یہ آپ بات درست کر رہے ہیں, اور دیکھیں یہ اب اس میں سے جو ہے نا ون ون والی سچویشن ابھی نہیں بنتی نظر آ رہی. ٹھیک بات. اچھا ایک چیز بڑی ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو کل اسد کیسر صاحب جو ہیں انہوں نے بیان دیا, ہاں یعنی کہ انہوں نے کہا عادل شاہ زیب کو انٹرویو میں انہوں نے بات کی ہے جی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ڈان نیوز کے پروگرام عادل شاہ زیب کا پروگرام. تو یہ بظاہر جو ہے یہ لچک جو ہے یہ بڑی مانی خیز لگتی ہے کہ جس میں تاثر یہ ملتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی جو اپنی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق ان کو الیکشن تو ہوتے ہی نظر نہیں آ رہے. صرف یہ پنجاب والے نہیں بات, ان کو آگے اکتوبر میں بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیزیں طے کر لیں گورنمنٹ کے ساتھ, بے شک اکتوبر میں کرا لیں ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی چیزیں طے کر لیں تاکہ الیکشن ہو جائیں. اور دوسری سائڈ پہ اس ٹائم جو ہے نا گورنمنٹ بضد ہے کہ ہم جو ہے یعنی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے.
عمر ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسد کیسر جو ہیں، اسد کیسر نے 9 اپریل کو بھی بڑی وائز گفتگو کی تھی، 3 اپریل کو بھی، سوری 3 اپریل کو بھی آپ کو پتہ ہے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ غیر آئینی رولنگ دیں، اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے، ایڈیشنل سیکرٹری وہ ہمارے شمون، سید شمون ہاشمی ہیں، انہوں نے، عامر صاحب ہے سیکرٹری صاحب، انہوں نے، ان سب لوگوں نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر آئینی کام نہ کریں. تو اسد کیسر صاحب نے غیر آئینی اقدام نہیں کیا تھا، قاسم سوری آئے تھے غیر آئینی رولنگ اقدام کے دینے، لیے. اور 7 اپریل کو 2022 کو وہ رولنگ غیر آئینی ہو گئی، وہ ہم نے دیکھا. اسد کیسر سمجھدار لوگوں میں شامل ہیں، پولیٹیکل وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جس طرح پرویز خٹک ہیں وہ بھی بڑے سمجھدار پولیٹیشین ہیں، اور باقی ان کی جو پی ٹی آئی اس میں بھی اور لوگ ہیں جو وائز بات گفتگو کرتے ہیں. لیکن مسئلہ وہاں پر اسد کیسر، پرویز خٹک نہیں ہے. یہ لوگ، ایون شاہ محمود قریشی بھی، یہ لوگ جب اپوزیشن سے گفتگو ماضی میں بھی کرتے تھے، اب تو وہ اپوزیشن گورنمنٹ بن گئی، تو یہ بڑی ریزنیبل باتیں کرتے تھے. ہوتا کیا تھا کہ عمران خان صاحب آ کے اپنا فیصلہ لے لیتے تھے، اور یہ تمام لوگ امبیرس ہوتے تھے جن جماعتوں کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہوتی تھی. اچھا تو اسد اعزاز، کیسر صاحب کی بات سیریس ہے، آئی ایگری ود یو، لیکن اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک یہ بات عمران خان صاحب خود پریس کانفرنس میں باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ کریں. بے شک وہ بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اعزاز جو اسد کیسر نے بات کی ہے نا، مجھے یہ لگا، تاثر مجھے یہ ملا کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو مجھے لگا کہ شاید یہ ان کی جو ہے اعلیٰ قیادت کی سطح پر ادھر سے آئی ہے. وہ الگ بات ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے وہ ہیں، الگ بات ہے کہ خان صاحب کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کس ٹائم کیا بات کر دینی ٹھیک ہے. بات. ابھی میں ان کا الجزیرہ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں وہ بندہ ہوں کہ جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ڈری ہے. اس سے پہلے یہ کبھی کسی سے ڈرے نہیں، یہ ڈراتے ہیں. اس کے بعد میں ایک اور ٹی وی پہ ان کا اسی دن کا کوئی ایک کو دیکھ رہا تھا، کوئی جو ارشاد خطاب. عالیہ کا جو ان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس ٹائم فوج اور باقی اداروں کو آپس میں لڑانا چاہ رہی ہے، عوام کے ساتھ لڑانا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ٹائم جو ہے، یعنی کہ فوج کے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ وہ بات کرتے ہیں، اور انہیں بہت زیادہ خدشہ ہے کہ اس ملک میں کوئی پولرائزیشن نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو. تو لہٰذا ان کا تو خیر پتہ نہیں چلتا. ویسے بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کوئی الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں، ادھر بھی ان کے کوئی لوگ جا کے اعلیٰ قیادت کے بہاف پہ اپالوجائز کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، کہ چیف الیکشن کمشنر سے، کہ جی وہ ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم بہت غلط کام کر رہے تھے، یا جو کچھ ہوا ہے اوورآل اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے. تو لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا، یعنی کہ آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کوئی ایک اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے کہ اگلے دن وہ انہوں نے کیا بیان دینا ہے، یا ہو سکتا ہے دوبارہ سے وہ گالیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو لیٹس سی، یعنی ابھی سچویشن دن بدن بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے انجام کا کسی کو آئیڈیا نہیں ہے. لیکن یہی ہے کہ یہ سروائیول کی گیم ہے. اب جو ہے نا اعزاز، یہ کانسٹیٹیوشن سے زیادہ سروائیول کی گیم ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ ہے، اگر میں ان کو پوچھا جائے، اچھا ہم سارے بات کرتے ہیں جی کہ آئین کے مطابق، جی آئین کے مطابق ہونے چاہیے تھے. آئین میں اگر کوئی چیزیں ایڈریس نہیں ہوئیں تو سپریم کورٹ کا کام ہے کہ ان چیزوں کی تشریح کرے، بجائے اس کے کہ اس چیز پر مصر رہے جی کہ ایسا 3 کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہی بتائیں نا کہ اگر یہ سلسلہ امیجن کریں کہ ابھی یہ الیکشن ہو جاتے ہیں، پنجاب کے الیکشن ہو جاتے ہیں. پنجاب جو ہے سب سے بڑا صوبہ ہے. پنجاب جو ہے پہلے بھی طے کر رہا ہے کہ مرکز میں گورنمنٹ کون بنائے گا. تو آپ نے صوبائی الیکشن کرا کے آپ نے ایک ریفرینڈم کر دیا کہ آئندہ گورنمنٹ مرکز میں بھی کس کی ہوگی، جس کے الیکشن اس سے 6 ماہ بعد ہونے ہیں. تو پھر تو یہ ایک پریکٹس بن جائے گی، اگلا جو الیکشن ہے اسمبلیوں کا، صوبائی اسمبلیوں کا، وہ بھی نیشنل اسمبلی سے 6 ماہ پہلے ہوگا. تو لہٰذا پنجاب جو ہے وہ پہلے ہی طے کر دے گا کہ یہ کس نے جیتنا ہے، اور وہی جو ہے ایک فضا جو ہے وہ بعد میں دوسری جگہوں پر بھی قائم ہو جائے گی. جیمان صاحب آپ نے کہا نا کہ یہ ایک بڑا سیریس جھگڑا ہے، ایک جنگ کی سی کیفیت ہے. جو سمپلیفائی زیادہ کرنے کے لیے یہ 4 اس میں بڑے پلیئر ہیں اس جنگ میں. ایک حکومت ہے، حکومت کے ساتھ فوج ہے. حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، دونوں اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ کٹھے ہیں. دوسری طرف عمران خان ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ عدلیہ ہے. تو یہ جو 4 میں نا 2
کھلاڑی برابر ہیں ابھی. شاہ جی سروائیول کی جنگ یہ ہے نا, سروائیول کی جنگ ایون اگر آپ سپریم کورٹ کی لے لیں ایسا ہی ہے. تو سپریم کورٹ میں کیا ہے, جو دو دھڑے بنے ہوئے ہیں انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ جو دھڑا اس ٹائم خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے, انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر خان صاحب نہیں آتے تو ہماری اپنی جو بقا ہے وہ بھی خطرے میں. ٹھیک بات. یہ صرف یہی نہیں کہ وہ خان صاحب کے کلٹ کے وہ اتنے کوئی اسیر ہو چکے ہیں, ایسا نہیں ہے, اس میں ان کی اپنی بقا بھی شامل ہے. لہٰذا یعنی کہ یہ ایک سیلف سرونگ ایک وار ہے کہ جس میں ہر ایک کے انٹرسٹ جس سائڈ پہ فال کر رہے ہیں وہ اس کیمپ کا حصہ بنا ہوا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو سے گیم, دو کھلاڑیوں سے گیم برابر ہے. اب بیچ میں رول کون پلے کر سکتا ہے, تیسرا پلیئر کون ہو سکتا ہے. ہماری ایگزیکٹو جو انتظامیہ ہے, عمل درآمد آلدو کہ یہ بڑی کمزور ہوتی ہے, سرکاری افسران بڑے کمزور ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات کوئی ایسا فائدہ, ایسا یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو کسی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے. اور بھی بہت سارے اس میں ویریبلز آ سکتے ہیں, بڑے بزنس مین بڑے ویریبلز آ سکتے ہیں. اور شاید میرے حال اگر کوئی نہ آیا تو ٹاک شاہ کو کوئی انٹرفیئر کرنا پڑے گا. ہمیں جو ہے نا مداخلت کرنی پڑے گی, پھر کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل تو ضرور تلاش کرنا. بالکل کوئی نہیں, ضرور. تو آگے میرے حال پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ چلتے ہیں. چیمہ صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ جرابوں کے علاوہ دوسری خوشخبری ہے جو آپ سنا رہے ہیں. چیمہ صاحب اتفاق سے آج میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں گیا تھا, تو آج ہمارے وہ ساتھی اشرف ملخم صاحب وہ نہیں تھے, تو مجھے دفتر نے کہا کہ یار آپ دیکھ لیں. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یار میرا اس سے کیا کام ہے, بہت عرصہ ہو گیا, 12-14 سال پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہم کور کیا کرتے تھے. تو خیر ہم بھی ینگ تھے جب آپ آتے تھے. آپ چھوٹے تھے نا. تو چیمہ صاحب وہاں پہ میں گیا تو نور عالم صاحب نے وہاں پہ ٹاک شاک کا ذکر کیا ہوا تھا, اور ہمارے ولاگ کا ذکر کیا ہوا تھا, دی نیوز میں سٹوری جو چھپی اس کا ذکر بھی کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ڈیٹا لیک جو ہے, یہ تو نادرا کا ڈیٹا لیک بڑا سیریس معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین نادرا جو ہے طارق ملک صاحب, ان کو بلا لیں. تو طارق ملک صاحب تو اس وقت ایوان صدر میں تھے, وہاں پر کوئی امپورٹنٹ میٹنگ جاری تھی. تو ان کے بعد علی جاوید صاحب جو کہ انویسٹیگیشن کو ہیڈ کر رہے تھے, یہ سینئر آفسرز کی انویسٹیگیشن ہے, اس کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ وہاں پر آئے. تو انہوں نے کہا کہ جو نور عالم ہے, انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے, اور اگر اس ملک میں سپہ سالار کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی ڈیٹا محفوظ نہیں ہے. پھر انہوں نے سیکرٹری انٹیریئر وہاں پر موجود تھے مرتضیٰ صاحب, تو انہوں نے سیکرٹری انٹیریئر کو وہاں پر ہدایت دی کہ ان لوگوں کے خلاف کرمنل کارروائی کی جائے. تو سیکرٹری انٹیریئر بھی کوئی بڑبڑائے کہ جی مجھے کوئی لیٹر ملا ہے یا میں نے لکھا ہے, کوئی بات صحیح سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا جی ہم بھی کوئی اس طرح کا کریں گے, کوئی اس طرح کی کارروائی, ہم کرمنل کارروائی کریں گے. انہوں نے بھی ان شارٹ افرمیٹیو بھی کہا کہ ہم ایسا کریں گے. تو یہ ہو گیا. نادرا لیکس کے حوالے سے کچھ اور ڈیٹیلز بھی ظاہر پراپ اپ کر رہی ہیں, تو اس کے اوپر پھر ہم کبھی بات کریں گے تفصیل سے کہ کیا ہوا. لیکن ایک بات ضرور میں وضاحت کرنا چاہوں گا چیمہ صاحب, کہ ہم نے 2 آفسرز کا نام لیا تھا, کہ 2 آفسرز کا نام سامنے آیا ہے. ایک خالد عنایت اللہ صاحب کا نام لیا تھا, اور دوسرا نام لیا تھا ایک خالد عنایت اللہ صاحب کا نام لیا تھا جو کہ ڈی جی لیول کے آفسر ہیں, اور دوسرا نام لیا تھا ہم نے عامر بخاری صاحب کا جو ڈائریکٹر ہیں. میری اطلاعات کے مطابق ہمیں ذرائع نے بتایا جو خالد عنایت اللہ صاحب سے اس حوالے سے کوئی ایویڈنس نہیں ملی, نہیں ان کا اس سارے عمل میں کوئی کردار نہیں, ان کا کردار ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوا. جو سارا معاملہ اور مدعا جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے عامر بخاری صاحب کے اوپر, اور اس کی کچھ ایویڈنس بھی مجھے پتہ چلی ہیں کہ ملی ہیں کہ انہوں نے عامر بخاری صاحب نے واٹس ایپ پہ کچھ میسیجز کیے ہوئے تھے اپنے جونیئرز کو, جو سبارڈینیٹس ہیں جونیئر, وہ ایویڈنس بھی اس کمیٹی میں آ گئے ہوئے ہیں. اچھا, اور وہ ثبوت ان کے کافی سارے آ گئے ہوئے ہیں. تو لیٹس سی کہ اب یہ ہوتا کیا ہے. جو ہی کوئی ڈیٹیلڈ رپورٹ تیار ہوگی, ہمارے پاس ایکسیس ہوئی, تو یقینی طور پہ آئی ہوپ کیونکہ ایکسیس تو آپ کے پاس آلریڈی ہے, تو آئی ہوپ کہ ہمیں ڈاکومنٹس ملیں گے اور ڈیٹیلز ہم دیکھ کے پڑھ کے بتائیں گے کہ اور کون سا ڈیٹا کس کس نے یہ کام کیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ نور عالم صاحب نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کو بھی کہا ہے, اور منسٹری آف ڈیفنس کو بھی کہا ہے کہ اس معاملے پر تحقیقات کریں. تو دیکھیے اب ہوتا کیا ہے. تو یہ تو چلیں شاہی مبارک ہو آپ کو دونوں چیزوں کی. تو پروگرام تو ناظرین آپ نے پروگرام سنا, امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہم بھی خوش ہوتے ہیں جب آپ کے کامنٹس دیکھتے ہیں
درمیان میں کئی لوگ بڑے بے رحم بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ نے کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہو تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.